मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। अल्लाह ने फरमाया कि जो भी ये काम करेगा, यानी सदक़े का हुक्म देगा, नेकी का हुक्म देगा, औ इस्लाहि बैन अन्नास, या लोगों में निजी महफिलों में जोड़ पैदा करने की कोशिश करेगा, फसौफ नुतीही वमन यफ़अल ज़ालिका इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाह, जो भी ये काम करेगा अल्लाह को खुश करने के लिए। ये अल्लाह को खुश करने के लिए इसलिए कहा कि जब हम खुली महफिल में बात करते हैं ना, तो उसमें तो रियाकारी का अंदेशा हो सकता है, इसलिए कि लोग बोलेंगे माशाल्लाह इतनी अच्छी तकरीर की हज़रत जी ने, जोड़ की बात की है, कैसे ज़बरदस्त, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात। तो इसमें तो लोगों की तारीफ़ें भी हो सकती हैं, लेकिन जो निजी महफिल में जब कोई चुपके से जोड़ की बात करता है तो इसमें लोग तो सुन ही नहीं रहे, तो तारीफ़ कहाँ से करेंगे। तो इसमें आपको मोटिवेशन अल्लाह की रज़ा के जज्बे के अलावा किसी और चीज़ से नहीं मिलेगी। ना इसमें आपको पैसे मिल रहे हैं, ना आपकी इज़्ज़त हो रही है, बल्कि बाज़ दफ़ा अपने मफाद पे ज़द पड़ रही होती है। औरत अगर अपने शौहर से कहे कि अपनी बहनों का भी ख्याल किया करो, तो औरत को ये ख़तरा होता है कि भाई मेरी तरफ से तवज्जो ऐसा ना हो कुछ कम हो जाए। तो यहाँ तो अपने मफाद पे ज़द पड़ रही है और कुछ भी नहीं मिल रहा, इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि देखो कुछ तो नहीं मिल रहा, लेकिन अगर अल्लाह के लिए ये काम करोगे तो अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा अजर मिलेगा। तो अल्लाह के अजर को सोच के मखलूक से वाहवा की खातिर तो लोग बहुत कुछ कर लेते हैं। तो निजी महफिलों में जब खैर का काम करोगे, तन्हाइयों में खैर का काम करोगे, तन्हाइयों में नेकियां करोगे, अल्लाह के अलावा कोई नहीं देख रहा, तो ये ना समझो कि अल्लाह तुम्हारी इस नेकी से गाफिल है, बल्कि अल्लाह क्या करेगा, वमन यफ़अल ज़ालिका इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाह, जो भी ये काम अल्लाह को खुश करने के लिए करेगा, फ़सौफ़ नुअतीही अजरन अज़ीमा, अनक़रीब हम उसे बहुत बड़ा अजर देंगे। यहाँ अल्लाह ने अनक़रीब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इसलिए कि इंसान मायूस होता है कि मैं तो जोड़ की बात कर रहा हूँ, रिश्तेदारी को जोड़ रहा हूँ, मुसलमानों में आपस में जोड़ पैदा कर रहा हूँ, इंसानियत में जोड़ पैदा कर रहा हूँ, मिल तो कुछ भी नहीं रहा है। तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया फसौफा, अनकरीब मिलेगा, फ़ौरन नहीं मिलता। फ़ौरन अगर मिलना शुरू होता तो सारी दुनिया ही जोड़ कर रही होती ना, सारी कोई भी नहीं लड़वाने के। फौरी तो लड़वाने में मज़ा आता है, दूसरों को लड़ता हुआ देख के आदमी समझता है कि ये तो बेइज्जत हो गए, मेरी इज्जत हो जाएगी। तो फौरी जो फ़ायदा होता है वो शर की बात में होता है, लेकिन खैर की बात में फौरी फ़ायदा नहीं होगा। अल्लाह ने तसल्ली दे दी है, होगा ज़रूर। फसौफा, और ज़्यादा देर नहीं लगेगी, अनकरीब मैं अजर दे दूँगा। अनकरीब में मौत के बाद भी हो सकता है, क्योंकि वो बहुत जल्द आने वाली है मौत, हम तो उसे दूर समझते हैं, लेकिन अल्लाह के यहाँ वो करीब है। और अनकरीब में दुनिया भी मुराद हो सकती है कि दुनिया में ही उसको इसका अजर बहुत जल्द मिल जाएगा। वो दुनिया का अजर क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों के दिलों में इसकी इज़्ज़त बैठेगी, आहिस्ता आहिस्ता लोगों को इस पर एतमाद आना शुरू हो जाएगा कि ये आदमी फितना परस्त नहीं है। इस इज़्ज़त से दुनिया के भी फ़ायदे हासिल होते हैं, माली फ़ायदे भी और जिस्मानी फ़ायदे भी, यानी रूहानी फ़ायदे भी, उखरवी फ़ायदे भी हासिल होते हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं फसौफ़ नुतीही अजरन अज़ीमा, अनक़रीब हम उसे बहुत बड़ा अजर अता फरमाएंगे। इस आयत पर मैंने बहुत से उलमा को अमल करते देखा है। बसा औक़ात हमने देखा कि दो मुसलमानों में लड़ाई हुई, अब हम तो न्यूट्रल से हो जाते हैं ना, आमतौर पे लोगों की आदत है, भाई उनका आपस का मसला है, दो भाई लड़े हैं तो लड़ते ना, हमें क्या है भाई, उनका आपस का मसला है। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से उलमा को देखा है कि वो हालांकि वो इनके लिए अजनबी होते हैं, लेकिन जब उन्हें इत्तला मिलती है ना कि ये दोनों बात नहीं कर रहे, तो वो किसी तरह इंक्वायरी करके घुसते हैं उनमें, और कि भाई ये ठीक है इनका मसला है और मुझे इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन शायद मेरी मेहनत से ये आपस में जोड़ पैदा हो जाए। तो मैंने देखा है मियाँ बीवी के इख्तलाफ में बाज़ लोग मेहनत करके, बड़ी कातिलाना लड़ाइयाँ हुई भी थी, लेकिन वो उनके मामलात में घुसते हैं, इंक्वायरी करते हैं और उनमें सुलह करा देते हैं। तो ये बड़ी वजह क्या है, उनको पता है भाई इस पे अल्लाह ने बहुत बड़े अजर का वादा किया है, नूती ही अल्लाह कहते हैं हम देंगे उसको। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं यार उनका मामला है, हमें क्या, लड़ते रहो सारी ज़िंदगी लड़ते रहो, इनका तो काम ही यही है। ऐसे लोग भी हैं, घरों में आपको ऐसे लोग नज़र आएंगे कि मियाँ बीवी का झगड़ा हो रहा है, तमाशा देख रहे हैं, और चलो वक्ती झगड़े पे तो इंसान कहता है अभी जज्बाती हुए में लड़ने दो,
2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، رشتہ داروں کی ذمہ داری ہے وہ بیٹھیں، ان میں صلح کی کوشش کروائیں، پوچھیں بھائی غلطی کس کی ہے، تاکہ جس کی غلطی ہے اس کی اصلاح ہو سکے۔ نہ ان کا معاملہ ہے، ایسے بھی میں نے دیکھے 2 سال ہو گئے میاں بیوی میں بات چیت بند ہے، بھائیوں میں بات چیت بند ہے، بہن بھائیوں میں بات چیت بند، ماں باپ اور بیٹے میں بات چیت بند، لیکن لوگ کوئی سب سے پہلی ذمہ داری تو رشتہ داروں کی ہے کہ وہ جوڑ کی کوشش کریں۔ لیکن اب ہر آدمی بس جو ہے نا، یہ جو آج کل جو دنیا میں ایک نظام چل رہا ہے جو مذہب سے بغاوت والا نظام ہے، اس میں بس ہر آدمی اپنی نجی زندگی میں لگا ہوا ہے، میری دولت میرا پیسہ، یعنی وہ عورت سے بھی اگر تعلق قائم کرے گا نا تو اس کی یہ جو ایک سیکشول ڈیزائرز ہوتی ہیں بس وہ پوری کرنے کی حد تک، وہ بھی اپنے ہی فائدے کے لیے، اس کو گھر دینے کے لیے بھی تیار نہیں، گھر بسانے کے لیے بھی تیار نہیں، جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا سیٹ اپ چل رہا ہے۔ تو یہ بیسک اس کی کیا ہے بھائی، میں اور بس میں کسی طرح صحیح رہوں اور میں کھاتا پیتا رہوں اور میں سکون زندگی گزاروں۔ تو یہ جو زندگی ہے، لائف اسٹائل ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ انسان کو اللہ نے کمیونٹی کی شکل میں پیدا کیا ہے، جس میں رشتہ داروں کے حقوق ہیں، پھر رشتہ داروں کے درجات ہیں، پھر پڑوسی ہیں، پھر آپ کا شہر ہے، شہر کے لوگ ہیں، پھر آپ کے کنٹری کے لوگ ہیں، پھر مذہب کے لوگ ہیں، پھر ایک انسانیت کا رشتہ ہے۔ تو ان بہت سارے رشتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جکڑ دیا ہے، تو اس میں ہمیں بیدار رہ کے زندگی گزارنے کا حکم ہے۔ اور یہ تکبر کہ کوئی بھی جھگڑا ہو آپ کے پاس آئے، آپ بولو بس دفع ہو جاؤ یہاں سے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے تم لوگوں کو نمٹانے کا، یہ بہت غلط بات ہے۔ ہاں، بعض علماء کے پاس اس طرح کے جھگڑے آتے ہیں تو وہ اس وقت ٹائم نہیں دیتے، لیکن وہ ڈیلے کرتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ کہ ان کے پاس رش بہت ہوتا ہے، تو اس بیس پہ کسی کو ٹائم نہ دینا یا اس کو کہہ دینا کہ آپ اگلے مہینے آئیں، کیونکہ ان کے پاس پہلے ہی بہت لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں، اس بیس پہ کسی کو مؤخر کر دینا ٹھیک ہے۔ تکبر کی بیس پہ یا استغنا کی بیس پہ وہ جھگڑے، ان کو میاں بیوی بعض دفعہ جھگڑ کے آ رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے بھائی یہ آدمی درمیان میں پڑے گا تو ہمارا جھگڑا نمٹا سکتا ہے، لیکن وہ نیوٹرل بن جائے گا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے تم لوگوں کا، یہ تکبر ہے۔ تو یہ اس سے بچنا چاہیے، اور اس کی انسان کو قدر اس وقت ہوتی ہے جب خود اس میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو یہ کام کرنا چاہیے، اس میں بہت بڑا اللہ نے اجر رکھا ہے، اور اس میں اپنا مفاد نہیں ہونا چاہیے۔ اگر جہاں آپ کا مفاد آ گیا پھر آپ کبھی بھی انصاف سے فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اسی مفاد سے بچنے کے لیے اللہ نے فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرے گا۔ آگے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اور جو رسول کی مخالفت کرے گا بعد اس کے کہ ہدایت اس کے سامنے واضح ہو چکی ہے۔ جیسے یہ آیتیں ہیں، یہ ہدایت ہیں، اس کے باوجود جو رسول کی مخالفت کرے گا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا، اہل اسلام کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جدھر جا رہا ہے ہم اس کو جانے دیں گے، وَنُصْلِهِ جہنم، اور بالآخر ہم اس کو جہنم میں ڈال دیں گے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے وہ جہنم کی آگ۔ یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ نے بتا دیا کہ رسول کی مخالفت اور مومنین کے راستے کو چھوڑنا ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ یعنی کیا مطلب، جو رسول کو فالو کرے گا وہ عامۃ المومنین ہی کے راستے کو فالو کرے گا۔ راستے سے مراد عامۃ المومنین، جس کو ٹھیک سمجھ رہے ہیں، جو بھی مسلمانوں کے علماء صلحاء ہیں، جو اس کو، یہ آیت سب سے پہلے تو صحابہ کے بارے میں ہے، کیونکہ جب نازل ہوئی تو اس وقت مومنین تو صحابہ کرام تھے۔ تمام فقہا کا اتفاق ہے اس آیت کے بارے میں کہ اس آیت سے اجماع کا حجت ہونا ثابت ہوتا ہے کہ اہل اسلام کسی بات پہ جمع ہو جائے نا، جمع کا مطلب وہ یہ سمجھنے لگیں کہ یہ جائز ہے یا یہ خیر کا کام ہے یا یہ شریعت میں لازم ہے، کسی بھی مسئلے پر جب سارے اہل اسلام کا جمع ہو جائیں گے تو وہ مومنین کا راستہ بن جائے گا۔ تو اس کی مخالفت اللہ اور رسول ہی کی مخالفت ہے، قرآن و سنت ہی کی مخالفت ہے۔ تو یہ آیت جو ہے اجماع کے حجت ہونے کی بہت مضبوط دلیل ہے، اور یہ قرآن سے بھی ثابت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجتمع امتی علی ضلالہ، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت گمراہی پہ کبھی جمع نہیں ہوگی۔ تو یہ بھی ایک مضبوط دلیل ہے اجماع کے حجت ہونے کی۔ کبھی بھی زندگی میں ایسا نہیں ہو سکتا قیامت تک کہ پوری امت غلط ہو جائے۔ تو اس سے علماء استدلال کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی اگر کوئی شخص ایسی تشریح بیان کر رہا ہے، لیبل قرآن و سنت کا، مگر اس کی کو ایسے طرح سے ڈیفائن کر رہا ہے کہ کسی بھی دور میں امت مسلمہ اس تشریح کے خلاف تشریح پہ جمع ہو چکی تھی، تو اس کا مطلب وہ تشریح غلط ہے۔ پھر یعنی یہ شخص جو قرآن و سنت کی تشریح کر رہا ہے غلط ہے، کیونکہ ہمیں قرآن ہی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ نے نبی کے راستے کو چھوڑنے کو، مسلمانوں کے راستے کو چھوڑنا
اور نبی کے راستے کو چھوڑنا ایک ہی چیز کے دو نام اللہ نے بیان کیے۔ تو کبھی بھی کوئی آپ کے سامنے اسکالر اور کوئی بھی مذہبی آدمی کوئی ایسی قرآن و سنت کی تشریح کرے کہ صحابہ اس کے خلاف چلے ہوں یا صحابہ کے بعد تابعین جمع ہوئے ہوں اس کے خلاف پر، تو وہ تشریح کبھی بھی معتبر نہیں ہوگی۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں اجماع کسی بھی دور میں مسلمان اگر کسی بات پہ جمع ہو جائے نا تو وہ حجت ہے، اس کے خلاف فتویٰ دینا جائز نہیں ہے۔ اس لیے نہیں کہ امت کو یہ اتھارٹی ہے کہ وہ مذہب کو چینج کر لے، نہ بلکہ اس لیے کہ اللہ نے بتا دیا ہے کہ امت غلط، یعنی قرآن و سنت کے خلاف بات پہ جمع ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اگر امت آپ کو لگتا ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف بات پہ جمع ہوئی ہے تو اس کا مطلب وہ خلاف ہے نہیں، آپ کو اپنی عقل کے نقص کی وجہ سے وہ خلاف لگ رہا ہے، تو کبھی بھی امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ تو اس سے بہت سارے ہمارے مسائل حل ہو جاتے ہیں جو آج جن کو اختلافی بنا دیا گیا ہے، جن میں ایک 3 طلاق کا مسئلہ، 3 طلاق کے مسئلے پر صدیوں امت کا اجماع رہا ہے، اس پر بہت سارے شواہد ہیں کہ 3 طلاقیں 3 کی مخالفت کرنے والے کو گمراہی کا حکم دیا جائے گا کہ یہ پکا گمراہ آدمی ہے۔ کچھ مسائل ایسے ہیں جن میں بعض علماء کو غلطی ہوئی ہے، وہ مسائل اجماعی تھے لیکن وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ اجماعی نہیں ہے، تو اس بیس پر ان کے مسئلے کو تو رد کیا جائے گا مگر اس عالم کو گمراہ نہیں کہا جائے گا۔ جیسے 3 طلاقوں کا 3 ہونا ایک مجلس کی، یہ اجماعی مسئلہ ہے، لیکن سعودی عرب کے شیخ بن باز تھے یا اسی طرح ابن تیمیہ 7ویں صدی ہجری میں فتویٰ دیتے کہ 3 ایک ہوتی ہیں۔ تو اب ہم اس مسئلے میں تو یہ کہیں گے کہ یہ 100% غلط ہے، لیکن اس شخصیت کو ہم گمراہ اس لیے نہیں کہیں گے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ اس میں اجماع نہیں ہے، ان کی اپنی رائے تھی۔ اگر ان کو پتہ ہوتا، علم ہوتا کہ یہ اجماعی مسئلہ ہے، پھر بھی مخالفت کرتے تو وہ بھی گمراہ کہلاتے، لیکن ان کی رائے یہ تھی کہ یہ اجماعی مسئلے نہیں ہیں، لیکن جب علماء نے تحقیق کی تو پتہ چلا بھائی یہ اجماعی مسئلے ہیں۔ تو اسی وجہ سے ہم شیخ بن باز کو اور العثیمین اور ابن تیمیہ اور ان جیسے جو علماء جو 3 طلاق کو ایک کہتے رہے ہیں، ان کے مسئلے کو تو غلط کہیں گے 100%، لیکن ان کی شخصیت کو 100% غلط کہنا یا گمراہ کہنا درست نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ ان کا خیال، ان سے غلطی ہوئی ہے، اجتہادی غلطی ہوئی ہے یہ سمجھنے میں کہ یہ اجماعی ہے یا نہیں ہے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ اجماع نہیں ہے اس پر۔ تو اور اسی طرح خواتین اور مردوں کی نماز کا فرق بھی ہے کہ جو اہل حدیث علماء کہتے ہیں عورتیں سمٹ کے نماز نہیں پڑھیں گی، سمٹ کے نہیں پڑھیں گی، مردوں کی طرح پڑھیں گی، تو ان کی اس رائے کو تو ہم یہ کہیں گے کہ 100% غلط ہے، لیکن اس عالم کو ہم اس بیس پہ گمراہ اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ ان کی نیت اجماع کی مخالفت نہیں ہے، ان کو یہ غلطی ہوئی ہے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ اجماع، اس میں اجماع نہیں ہے۔ تو بعض دفعہ عالم سے اجتہادی غلطی ہوتی ہے اجماع کو پہچاننے میں، اس بیس پہ اس عالم کو گمراہ نہیں کہا جائے گا، البتہ اس کی رائے کو غلط کہا جائے گا۔ تو 20 رکعت تراویح میں بھی ایسے ہی ہے۔ تو اسی وجہ سے ہم ان کو اجماع کے باوجود بھی فروعی مسائل اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اجماع پہچاننے میں بعض علماء سے غلطی ہوئی ہے۔ تو جلدی سے میں اس رکوع کا خلاصہ پیش کر دیتا ہوں، مکمل ہو گیا ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ نے بتا دیا اپنے نبی کو وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، کہ اے نبی اللہ کا آپ پہ بھی فضل نہ ہوتا تو آپ بھی سیدھے راستے سے ہٹ سکتے تھے۔ تو آپ سوچیں ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں، ہمیں اللہ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے، دعائیں مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی غلط راستے سے تو بچا کے رکھ، کیونکہ نبی کو جب اللہ کی طرف کی اللہ کی مدد کی ضرورت ہے تو ہم اور آپ کو اللہ کی مدد کی کیوں ضرورت نہیں ہے۔ تو اپنے آپ پر کبھی ناز نہیں کرنا چاہیے اور اپنے علم پر کبھی ناز نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ نبی کو اللہ نے کتاب اور حکمت سکھائی، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ تو اس پہ ان لوگوں پر بھی اللہ کا احسان ہے جن کو نبی کے ذریعے علم ملا یا علماء کے ذریعے علم ملا، تو اس میں علم کی بہرحال فضیلت معلوم ہوتی ہے قرآن و سنت کے۔ تو جو شخص بھی امتی قرآن و سنت کا علم حاصل کرے گا وہ بھی اس فضیلت کا مستحق ہوگا، گو کہ درجات میں فرق ہے۔ اور تیسری بات کہ چپکے سے بھائی جب باتیں کیا کریں تو کوشش کریں وہ خیر کی باتیں زیادہ ہوں، کھلے عام تو سب کرتے ہی ہیں، جو نجی محفلوں میں باتیں ہوں ان میں ہمیں خیر کی باتیں کرنی چاہیے۔ اور چوتھا اجماع امت، اجماع کی حجیت کہ امت کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی۔ جو نئے جو فرقے نکل رہے ہیں نا، پوری ایسا امیج بنا کے پیش کرتے ہیں گویا پوری امت غلط تھی، ہم صحیح ہیں، اب ہم بتا رہے ہیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، تو یہ خود غلط ہیں، کیونکہ امت کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔